बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इटली से पाकिस्तान खानदान से मिलने के लिए आने वाले 3 भाइयों को बेदर्दी से एक तकरीब में कत्ल कर दिया गया। अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए ये पहुंचते हैं, लेकिन जब खानदान के लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, ऐसा क्या हुआ कि इन चारों भाइयों पे फायरिंग की गई, लेकिन एक बच गया। 3 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और एक इस फायरिंग की जद से किस तरह बच गया, वो क्या बताता है कि असल क्या मामला हुआ। ये जायदाद का तनाज़ा था, या कि चूंकि ये भाई जो हैं ये इटली में सेटल हो चुके थे, अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह बना चुके थे, शोहरत, इज्जत और दौलत की वजह से खानदान के लोग इनसे हसद करते थे और इस वजह से इनको कत्ल किया गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो कि पेश आया है। नौशहरा अज़्ज़ा खेल मानकी शरीफ का ये इलाका है जहाँ पे इनको कत्ल किया गया है। बेसिकली ये जो खानदान है, यानी ये टोटल 4 भाई हैं और इनका पेशावर से तल्लुक है, वहाँ इनकी रहाइश है पेशावर में। वालदा इनकी सांस की मरीजा बताई जाती हैं और जो वालिद हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये 3 भाई पहुंचते हैं पाकिस्तान। इनका जो एक चौथा भाई रह जाता है उसको ये बुलवाते हैं स्टडी वीजे पे और उसको अपने साथ ले जाने के लिए बेसिकली ये पाकिस्तान आते हैं कि वहाँ खानदान के लोगों से भी मिल लेंगे, माँ से भी मुलाकात हो जाएगी और दीगर जो बरादरी के मामलात हैं उनको भी तय कर लिया जाएगा। एक भाई की इनमें से शादी होती है और शादी भी खुश उसलूबी से हो जाती है। जिन लोगों ने कत्ल किया है ये इनके सगे चचा हैं और साथ में 2 चचा के बेटे हैं और इनको शादी में भी शरीक किया जाता है, यानी इनको इनवाइट किया जाता है। ये शादी की तकरीब में आते हैं। जब इन भाइयों का ये देखते हैं बैठना उठना और उनके पास वाफिर मिकदार में पैसा होता है, तो ये चचा से और इसके बेटों से हजम नहीं होता कि ये इतना आगे कैसे निकल गए हैं। और ये बड़ों की कहावत है कि जो शरीक होते हैं फैमिली के, एक पंजाबी की कहावत है, सबसे ज्यादा उनसे बचना चाहिए। तो ये बेचारे आ तो गए इटली से, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके अपने जो खानदान के लोग हैं वो ही इनके दुश्मन बन चुके हैं, इनसे हसद करते हैं और इसी की भींट इन बेचारों को चढ़ा दिया गया। 18 जुलाई का ये वाकया है। जिंदा बच जाने वाले इनके एक भाई का ये इंकशाफ करना है कि ये 13-14 साल पहले इटली गए थे गैर कानूनी तरीके से और ये 2 भाई गए थे, फिर इन्होंने वहां पे अपने तीसरे भाई को भी बुला लिया इटली में, जो कि लीगली बुलाया गया था और तीनों ने मिलके वहां पे फास्ट फूड का काम शुरू किया। इनके वहां पे 4 रेस्टोरेंट बताए जाते हैं और चूंकि इटली में अपना वो कारोबार सेट कर चुके थे, तो जब भी कभी इनका पाकिस्तान चक्कर लगता था काफी सालों बाद, तो जो रिश्तेदार हैं वो इस चीज से बड़ा हसद करते थे। अब जब ये आते हैं तो इनमें से एक की शादी होती है। शादी में बाकी चूंकि रिश्तेदार शरीक होते हैं और वहां पे जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी बातचीत भी की जाती है 4 रोज पहले ही। यानी ये जब वकूआ होता है 18 जुलाई के रोज, तो उससे 4 रोज पहले जायदाद के मामलात जो हैं वो भी हल कर लिए जाते हैं। चूंकि इनका तो वालिद दुनिया से जा चुका है, यानी इनके वालिद की डेथ हो चुकी है, लेकिन इनके जो दादा हैं वो जिंदा हैं, तो इसलिए कोई जायदाद की जो तकसीम है उसमें कोई ऐसे मसाइल पेश नहीं आए थे। बच जाने वाला भाई बताता है कि हम जब इटली गए थे तो हम 3 भाई चूंकि वहां पे काम कर रहे थे, अब हमारा जो सबसे छोटा भाई था उसे हमने स्टडी वीजे पे बुलाया था और 23 जुलाई को उसकी टिकट थी, यानी कि 23 जुलाई को उसकी रवानगी थी और हम भी आ गए थे कि एक भाई की शादी भी यहाँ पे हो जाएगी और फिर हम सब मिलकर चारों भाई वापस इटली चले जाएंगे। नौशहरा इज़्ज़ा हेल में चूंकि इनके दादा का आबाई घर है, तो वहां पे अब एक तकरीब रखी जाती है, यानी कि दादा की तबीयत खराब होती है और वो इनको चारों भाइयों को फोन करते हैं कि मुझे मिलने के लिए आए। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये बाकी बरादरी के लोगों को भी बुला लेते हैं और वहां पे खाने का इंतजाम किया जाएगा, यानी दादा भी खुश हो जाएंगे और उनके बाकी बच्चे भी वहां पे इकट्ठे मिल बैठेंगे। ये लोग काफी ज्यादा सामान खरीदते हैं कि वहां पे खाना वगैरह बनाया जाएगा और इसी तरह वहां पे बाकी जो बरादरी के लोग हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अब जब ये नौशहरा अज़्ज़ा खेल पहुंचते हैं
تو وہاں پر یہ جو ان کے چچا ہے اور ان کی فیملی ہے یہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی، یعنی کہ ان کے 2 بیٹے اور چچا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اسلحے سے لیس ہو کر آتے ہیں، یعنی وہ آئے ہی اسی غرض سے تھے کہ وہ ان چاروں بھائیوں کو قتل کر دیں گے، ادروائز انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آتے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دادا کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دادا نے کوئی 8 لاکھ روپے جمع کروا رکھے تھے اس چچا کے پاس، اور چچا کا نام بتایا جاتا ہے کہ شیر اسلم ہے اس کا نام، یہ ان کا سگا چاچا ہے۔ چچا کو دادا بولتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس جو اپنا 8 لاکھ روپے امانتاً رکھا ہوا ہے وہ مجھے دے دو، میں نے تمام بچوں میں وہ برابر کا تقسیم کرنا ہے، یعنی یہ جو 4 بھائی ہیں ان میں بھی اور آپ کے بچوں میں بھی، تو میں نے یہ 8 لاکھ روپے تقسیم کرنے ہیں۔ جس پہ چچا شیر اسلم کہتا ہے کہ کون سا 8 لاکھ روپے اور کس کی بات ہو رہی ہے، وہ پیسے تو لگ گئے، ختم ہو گئے ہیں، جس پہ کہ دادا کو بہت غصہ آتا ہے، اور دادا کہتے ہیں کہ میں نے وہ والے پیسے آپ کو جمع کروائے تھے جو آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ جیسے کہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی جمع پونجی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کو ایکول وہ تقسیم کریں، تو وہ جو ان بچوں کے دادا تھے وہ چاہ رہے تھے کہ 8 لاکھ روپے جو چچا شیر اسلم کے پاس ہیں وہ مجھے دے اور میں سب میں برابر کے تقسیم کر دوں، لیکن شیر اسلم وہاں پہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس کے 2 بیٹے یاور اور منتظر بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اسلحہ سے لیس ہو کے آتے ہیں۔ وہاں پہ تھوڑی سی آپس میں ان کی کلیش بڑھ جاتی ہے، آپس میں ان کی کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے کہ جھگڑا طول پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، جس پہ یہ چاروں بھائی، جس میں کہ آغا وقاص، شفیع اللہ اور عباس خان، اور یہ جو چوتھا ان کا بھائی بچ گیا ہے سمیع اللہ، یہ دادا سے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑیں، چچا سے نہ مانگے، ہم آپ کو 8 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، جس پہ چچا شیر اسلم، اس کا بیٹا یاور اور منتظر وہ آگ بگولا ہو کے ان کی طرف لپکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کا مان ہے، کون سے پیسے کا مان کر رہے ہو، ہمارا اور دادا کا مسئلہ ہے، تم کونوں بیچ میں 8 لاکھ روپے کی بات کرنے والے کہ تم پیسے دو گے، تم ہمیں کیا کمتر سمجھتے ہو۔ اس چیز سے بہت زیادہ وہاں پہ آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران یاور، منتظر اور چاچا شیر اسلم جو ہے یہ اپنے پسٹل نکالتے ہیں اور وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ صرف ان 4 بھائیوں پہ کی جاتی ہے، یعنی کہ اور بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور کسی کے اوپر فائرنگ نہیں کی جاتی، چونکہ وہ پلان کر کے آئے ہوتے ہیں کہ ان کو مار دینا ہے، تو وہ ان کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، جس سے کہ آغا وقاص، شفیع اللہ اور عباس خان یہ تینوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ آغا وقاص اور شفیع اللہ کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی وہیں پہ اسی کمرے میں جہاں پہ یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ عباس خان جو ان کا تیسرا بھائی تھا وہ ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ رہا اور گزشتہ رات اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ سمیع اللہ ان میں سے بچ گیا ہے اور وہ بتاتا ہے، اس کی بہت ہی بری حالت ہے صدمے سے، وہ بتاتا ہے کہ ہم بڑی مشکل سے اٹلی میں سیٹل ہوئے، ہم نے بہت محنت کی، 3 بھائی وہاں پہ ہم کام کر رہے تھے، اب چوتھا بھائی ہمارا جانے والا تھا، اور یہی حسد کی آگ جو ہے وہ ان کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ہم سے جیلس ہیں یا اتنا یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں کہ انہوں نے میرے بھائیوں کو بھی قتل کر دیا اور میرے پہ بھی فائرنگ کی، لیکن میں وہاں سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا بھاگ کر، اس لیے میں اس میں بچ گیا ہوں۔ تو سمیع اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بھائیوں کو بڑی ہی بے دردی سے ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، اور یہ قتل کسی اور نے نہیں، ہمارے سگے چاچا نے کیا ہے۔ جب ان سے یہ بات کی گئی کہ کوئی آپ کی 2 مرلے کی زمین کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کوئی جائیداد کے حوالے سے کہ جب آپ نے 4 روز پہلے تقسیم کی ہے تو اس میں 2 مرلے جو زمین تھی اس کی وجہ سے بھی آپ کے چچا نے وہاں پہ کچھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی اور بات کی کہ جی یہ 2 مرلے ہمارے حصے میں آتا ہے، تو اس پہ سمیع اللہ کا کہنا ہے کہ زمین کی تقسیم 4 روز پہلے ہی ہو گئی تھی اور وہاں پہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، چونکہ ہمارے دادا زندہ ہیں تو اس لیے جو جائیداد کی تقسیم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درکار نہیں تھا۔ لیکن ان کے جو قریبی وہاں پہ لوگ ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 2 مرلے کی تقسیم ہوئی 4 روز پہلے اور اس سے پھر جھگڑا بھی ہوا تھا، تو یہ چچا اور اس کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اسی روز ہی دل میں شاید یہ ٹھان لی تھی کہ ان بھائیوں کو اب انہوں نے واپس نہیں جانے دینا ہے، یعنی اٹلی واپس نہیں جانے دینا ہے، اسی لیے وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آئے۔ اور ایسے کیا ضرورت تھی کہ اگر وہ کسی تقریب میں آئے تھے،
پہلے بھی شادی میں شرکت انہی بھائیوں میں سے ایک کی شادی تھی، تو شادی میں بھی تو شرکت کر چکے تھے، تو اگر ان کو پہلے ان سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہاں بھی فائرنگ ہو سکتی تھی۔ یہ بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ 2 مرلے کی جو تقسیم تھی اس کی وجہ سے معاملہ زیادہ خراب ہوا، اور چچا ان کا شیر اسلم اور اس کے 2 بیٹے یاور اور منتظر، انہوں نے پھر مفرور ہونے کی بھی کوشش کی، یعنی بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ یاور اور منتظر کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، وہ بیرون ملک فرار ہو رہے تھے، ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا، لیکن یہ جو چچا ہے شیر اسلم، یہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور جیسے ہی شیر اسلم کی گرفتاری ہوگی تو پھر ان سے باقی بھی پوچھ گچھ کی جائے گی کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا ہے یاور اور منتظر سے کہ انہوں نے یہ قتل کیوں کیا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کو اپنے پیسے پہ بڑا مان تھا، یہ جہاں بیٹھتے تھے یا جس جگہ پہ بھی یہ ہمارے سامنے آتے تھے تو یہ اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی ان کے پاس عزت شہرت ہے، دولت ہے، تو یہی وہ بغض، یہی وہ حسد تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چچا زاد 4 بھائیوں پہ حملہ کیا، اور 3 بیچارے جو ہیں وہ موقع پہ ہی دم توڑ گئے۔ سمیع اللہ کا یہ بھی بتانا ہے کہ جون کے مہینے میں اس کی شادی تھی، جب وہ واپس آتے ہیں تب ان کے چچا نے اور اس کے بیٹوں نے شادی میں شرکت کی تھی۔ اگر انہیں تب ہمارے سے کوئی مسئلہ تھا یا کوئی ہمارے ساتھ ان کا تنازع ہوتا تو وہ ہماری شادی میں شرکت کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بغض کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، یہ بھی التجا کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ شیر اسلم کے بیٹے جو ہیں ان کو چونکہ کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ان کے جو والد ہیں وہ ابھی تک مفرور ہیں۔ ان 4 بھائیوں کی ترقی، ان کی دولت، ان کی شہرت ان رشتہ داروں کو ہضم نہیں ہوئی، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی یو کے سے 2 بھائی آئے تھے، فاروق آباد ان کا گھر تھا، اور وہ شیخ پورہ کسی رشتہ دار کی سالگرہ کی تقریب میں گئے تھے۔ واپسی پہ انہیں بہت ہی بے دردی سے ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پہلے تو اس کو ڈکیتی کا نام دینے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ تو کچھ چھینا، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا، اور صرف ان 2 بھائیوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو یو کے سے آئے ہوئے تھے۔ تو اس سے بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ صرف انہی کو قتل کیا گیا ہے، لیکن آج تک اس حوالے سے کچھ بھی پیش رفت اس کیس میں نہیں ہو سکی کہ کون سے رشتہ دار ان کے اس کے پیچھے تھے، کس نے قتل کروایا، جن کے گھر وہ سالگرہ کی تقریب میں گئے تھے کیا انہوں نے ہی کسی کو مخبری کی تھی کہ وہ اب نکل گئے ہیں گھر سے۔ آج تک نہ تو کوئی سی ڈی آر ڈیٹا میں چیز سامنے آئی ہے، وہاں کی جیو فینسنگ کروائی گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی پولیس کا بھی کچھ نہیں بتانا، تو وہ کیس ابھی تک سالو نہیں ہوا، اور اب یہ ایک اور اس طرح کا دل خراش واقعہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے، ان کو فوری طور پہ پھانسی پہ لٹکانا چاہیے۔ جب تک سزائیں نہیں ہوں گی، اس طرح کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا اس طرح جو اسلحہ اٹھا کے کسی کو جب مرضی چاہتے ہیں گولی چلاتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک قوانین پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، قوانین ہمارے ہاں موجود ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، فوری طور پہ سزائیں نہیں دی جاتی۔ سعودیہ کو ہم دیکھیں، سعودی عرب میں جس طرح سزائیں دی جاتی، وہاں پہ جرائم کی ریشو بہت کم ہے۔ پنجاب کے اندر سی سی ڈی اچھا کام کر رہی ہے، سی سی ڈی نے کافی ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑا، ان کو مارا بھی ہے، لیکن یہ جو چچا اور اس کے 2 بیٹے ہیں جنہوں نے حسد اور انا کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی ہونے کی ضرورت ہے۔ ادروائز جو بیرون ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان آتے ہیں اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، تو آگے سے یہ اس طرح کے بغض اور حسد رکھے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہ ان کے ساتھ اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں، اور پھر یہ چیز اتنی نہ بڑھ جائے کہ کوئی آتے ہوئے بھی ڈرے کہ ہم سیف نہیں ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔